अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद से ताल्लुक रखने वाले नौजवान खिलाड़ी लाला मोहम्मद आलिम ने इंटरनेशनल मास रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौंसी का तमगा जीत कर एक बार फिर अपने शहर का नाम रोशन कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर समेत इलाके भर से नौजवान खिलाड़ी को मुबारकबादों का सिलसिला जारी। हारूनाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाला नौजवान खिलाड़ी लाला मोहम्मद आलिम ने इंटरनेशनल मास रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौंसी का तमगा हासिल किया और मुल्क का नाम रोशन कर दिया। इस कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर फजल रहमान बलोच समेत इलाके भर से लाला मोहम्मद आलिम को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर फजल रहमान बलोच का कहना था कि नौजवान खिलाड़ी लाला मोहम्मद आलिम हारूनाबाद का फ़ख्र हैं और मुल्क के कीमती असासा हैं। हमें उन पर फ़ख्र है। आज के नौजवानों को उसे रोल मॉडल बनाना चाहिए और सेहतमंद सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो भी उनकी तरह अपने इलाके और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। गोशरा मोटरवे पुलिस की तरफ से ईद की खुशी में मुसाफिरों में तोहफे तकसीम किए गए। गोशरा टूल प्लाजा पर मुसाफिरों में खैर सगाली के जज्बे के तहत तोहफे तकसीम किए। गोशरा मोटरवे M4 IG मोटरवे खालिद महमूद के हुक्म पर और उनके अहकामात के तहत SP अता गुज्जर की ज़ेरे सरपरस्ती DSP मोहम्मद इशफाक ने गोशरा टोबा मोटरवे पर उनकी टीम ने तोहफे तकसीम किए। इस मौके पर SP अता मोहम्मद गुज्जर ने कहा कि ये मोटरवे पुलिस की दरख्शां रवायात का हिस्सा है। हर ईद पर मुसाफिरों में तोहफे तकसीम करने का मकसद ट्रैफिक कवानीन की आगाही के साथ साथ अपनीयत का एहसास दिलाना है। कहा कि हम हर मौके पर अपनी कौम के शाना बशाना खड़े हैं। इस कौम से हमें और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कौम को इस काविश के ज़रिए एहसास दिलाया जाए कि मोटरवे पुलिस का अवलीन मकसद आपकी हिफाजत और महफूज सफ़र है। इस मौके पर मुसाफिरों के जज्बात और खुशी काबिल दीद थी। वो हमेशा की तरह मोटरवे पुलिस की इस अमल को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश कर रहे थे। एक और खबर है गोशरा से। SHO सिटी गोशरा और एक ASI के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो पाकिस्तान अवामी तहरीक सेंट्रल पंजाब ईद के रोज़ भी सड़कों पर होगी। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान अवामी तहरीक सेंट्रल पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी चौधरी इफ्तिखार रंधावा ने दीगर रहनुमाओं चौधरी मुनव्वर अहमद बाजवा, राना मुजाहिद, इलामा मोहम्मद रफ़ीक कादरी, मोहम्मद अरशद मुगल, डायरेक्टर शफकत सईद, मोहम्मद जावेदुल कादरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। थाना सिटी गोशरा के SHO खालिद जमील और चौकी इंचार्ज निशाताबाद ASI मुमताज़ रंधावा की पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाजी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इफ्तिखार रंधावा ने कहा कि मुझे घर जाते हुए SHO सिटी ने बगैर वजह बताए अपनी गैर कानूनी हिरासत में लिया। तमाम रात मुझे पुलिस गाड़ी में लेकर घूमते रहे। मैंने तारफ़ भी करवाया लेकिन उसके बावजूद मुझे हबस बेजा में रखा और दूसरे रोज़ मुझे मेरे भाई से 20,000 रुपये के एवज़ छोड़ा। मुझे घर वालों को भी नहीं बताने दिया। हम लोगों के साथ पुलिस का ये रवैया है तो आम और अनपढ़ शहरियों के साथ इस पुलिस का रवैया क्या होगा। पाकिस्तानी अवामी तहरीक पुलिस रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अगर हफ्ते की शाम तक दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल ना किया गया तो पूरा सेंट्रल पंजाब ईद के रोज़ भी सड़कों पर एहतजाज करेगा। उन्होंने IG पंजाब DPO टोबा टेक सिंह RPO फैसलाबाद रीजन से मुतालबा किया कि हमें इंसाफ दिया जाए वरना एहतजाज का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू करेंगे। पहला मुतालबा सेंट्रल पंजाब का है कि ASI मुमताज़ और SHO खालिद साहब जो हैं सिटी थाना गोजरा, इन दोनों को मुअत्तल किया जाए और मुझे इन दोनों के ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये हमारा पहला मुतालबा है। अगर ये कल शाम तक इस पर अमल ना हुआ तो उसके बाद सेंट्रल पंजाब खुद पूरे सेंट्रल पंजाब में एहतजाज का ऐलान करेगी। हो सकता है कि ऐसी पूरा डिवीज़न ब्लॉक करें या पूरे सेंट्रल पंजाब को ब्लॉक करें। इसे हम अब यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। अगर सेंट्रल पंजाब की बॉडी का ज़िम्मेदार बंदा जो है अगर उसको इंसाफ नहीं मिल सकता तो इसे हम अपने एक छोटा मजदूर कारकुन है, हम उसको कैसे इंसाफ देंगे। हमारा DPO साहब से मुतालबा है, कल शाम तक का हम DPO साहब को टाइम देते हैं कि इन दोनों गुंडागर्दी करने वाले अफसरान को मुअत्तल करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लाई जाए। अगर इसके ऊपर अगर ना हुआ तो फिर ईद हमारी घरों में नहीं होगी, हमारी ईद रोड पे होगी। पाकिस्तान अवामी तहरीक सेंट्रल पंजाब को, पूरे सेंट्रल पंजाब को आगाह कर दिया गया है कि हम ईद वाले दिन भी कॉल देंगे तो सारा सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान और उसके जुमला फोरम तमाम लोग रोडों पे होंगे इंशाल्लाह। और हम
یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے امن کا درس دیا ہے، ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی امن کا درس دیتے ہوئے گزری ہے، لیکن ظلم کو سہنے کی عادت نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ اور اس گنڈا گردی جو ہمارے ایس ایچ او صاحب نے میرے ساتھ کی ہے، اس میں میرے علاوہ انہوں نے جو سب سے جو جسے میں گناہ سمجھتا ہوں کہ، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دی ہیں، خرم نواز گنڈا پور کو گالیاں دی ہیں، اس ایس ایچ او اور اس تفتیشی جو ہے ممتاز۔ لیکن ہمارا کوئی بھی کارکن یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کی یہ تربیت ہے کہ ہمارے سارے کارکن صبر کر کے بیٹھے ہیں، ورنہ اب تک اگر ڈاکٹر صاحب کا درس ہمارے کارکن میں نہ ہوتا تو اب تک یہ اپنی جاب پہ بھی نہیں ہوتے۔ ہمارا تعلق اسی شہر سے ہے، ہم نے اسی شہر میں رہنا ہے، اور ہم ہر غریب آدمی کو تحفظ دیں گے۔ اب صرف ہم پاکستان عوامی تحریک ہی نہیں، اب ہم ہر گوجرے کے غریب آدمی جس کے اوپر یہ ظلم ہوگا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ خبر ہے شیخ پورہ سے جماعت اہل حدیث یوتھ فورس کے صوبائی صدر ممتاز مذہبی اسکالر حافظ محمد قسیم شیخ پوری نے کہا کہ قربانی جانوروں کا خون بہانے کا نام نہیں، اس کا اصل مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اثار اور قربانی کے اس جذبے کو زندہ رکھنا ہے جس کا مظاہرہ اللہ رب العزت کے حکم پر ان کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر کے کیا۔ قربانی کا یہ فلسفہ ہے کہ اپنے محبوب ترین متاع کو خوش دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیا جائے، وہ چاہے مال ہو یا قیمتی وقت۔ انہوں نے کہا کہ قربانی کا مقصد جانور ذبح کرنا ہے، مگر اس کی اصل روح تقویٰ اور اخلاص کی عباری ہے۔ قربانی کی قبولیت کا انحصار دکھلاوے پر نہیں بلکہ خالصیت پر ہوتا ہے، جہاں اخلاص نہ ہو وہاں قبولیت بھی نہیں ہوتی۔ اسوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا اصل مقصد جانور ذبح کرنا نفسانی خواہشات کی تکمیل اور دکھلاوا نہیں بلکہ طلب رضائے الہی ہے۔ قربانی کے ذریعے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت، خلوص و اثار کا جذبہ پروان چڑھاتا ہے۔ قربانی کا اصل فلسفہ تقویٰ اور اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اگر اسی جذبے سے قربانی کی جائے تو یقیناً وہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کی سند پاتی ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی محمد ملک اشتیاق احمد ڈوگر نے کہا کہ وفاقی حکومت کا عوامی مسائل حل کرنے کی خاطر مرتب کیا گیا مربوط لائحہ عمل اپنی مثال آپ ہے، جس سے ہنگامی بنیادوں پر درپیش بحرانوں اور سنگین مسائل کا تدارک ہو رہا ہے، جس پر عوام حکومت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ پی ٹی آئی اپنی سیاسی ساکھ ہو چکی ہے، عوام اسے مسترد کر چکے ہیں۔ ضمنی انتخابات میں نواز لیگ کے امیدواروں کو ووٹ دے کر پارٹی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرے گی۔ عام آدمی کی زندگی میں ہنگامی تبدیلیاں لانے کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات کے ثمرات میسر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مسائل زدہ عوام کو ہر سطح پر ریلیف حاصل ہو رہا ہے۔ حکومت عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرے گی۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں عوام مایوسی کا شکار ہے، جبکہ موجودہ حکومت نے ترقی کی راہیں ہموار کر کے قوم کو پھر سے پرجوش اور پر امید کر دیا۔ انشاءاللہ ملک کی ترقی کا سفر اب رکنے نہیں دیا جائے گا، سازشی عناصر کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوگی۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر سابق ایم پی اے حاجی محمد نواز نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی عظیم قربانی تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ آج ہمیں بھی دنیاوی مال و اسباب سے بالاتر ہو کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ خدا کی خوشنودی اور قرب الہی کا ایک بڑا ذریعہ قربانی بھی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو عقیدت ابراہیمی کے مطابق ڈھال لیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ آج ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنوں کے سامنے صفا آرا ہونا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن آزمائشوں، ابتلاؤں اور امتحانات سے گزارا، اس کی مثال تاریخی انسان میں نہیں ملتی۔ توحید کی خاطر اپنے والدین، قوم، قبیلہ، وطن کو قربان کرنے کے بعد اپنے کمسن بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی اہلیہ کو بے آب و گیاں علاقے میں چھوڑ کر جس طرح خدا کی فرمانبرداری کا عملی مظاہرہ کیا، اس کی بدولت اللہ نے بھی آپ علیہ السلام پر انعامات کی
برکھا برسا دی۔ 12 سالہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے بعد خواب میں اس کو اپنی راہ میں قربان کرنے کے خواب کو بھی شرمندہ تعبیر کر دیا۔ کہا کہ قربانی صرف خون بہانے اور گوشت کھانے کا نام نہیں بلکہ اس کا بنیادی فلسفہ قرب الہی ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ انصاف ویلفیئر ونگ کے سابق ضلعی صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا کہ عید الاضحیٰ ہمیں اثار اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ ہر مسلمان پر دینی مذہبی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عید کے موقع پر اپنے ارد گرد بسنے والے ایسے افراد کی معاونت و امداد یقینی بنائیں جو وسائل کی کمی کا شکار ہیں اور تندرستی کے باعث عید کی خوشیوں میں شامل ہونے سے قاصر ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے جو ہمیں زندگی اور تعلیمات نبوی کی روشنی میں گزارنے کا درس دیتی ہے۔ محسن انسانیت سرور کائنات فخر موجودات سے المسلمین امام الانبیاء جناب رسالت معاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور ہستی تمام عالم اسلام کے لیے منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دے کر معاشرے میں امن و سلامتی کے دیپ روشن کیے جا سکتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی مومن کا حقیقی سرمایہ اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کریں۔ انہوں نے کہا کہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلوں کو راحت و سکون ملتا ہے۔ یہ ایسے لازوال ذکر ہیں جن سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اور ادھر بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما میر علی احمد بابکی نے شہید نوابزادہ میر سراج خان ثانی کے فرزند نوابزادہ میر جمال خان ثانی کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کوآرڈینیٹر آف یوتھ افیئر تعینات ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ نوابزادہ میر جمال خان ثانی اپنے والد شہید وطن سولجر آف پاکستان کے نقش قدم پر چل کر عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ نوابزادہ کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کو کوآرڈینیٹر آف یوتھ افیئر تعینات ہونا بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ایک اعزاز ہے۔ نوابزادہ نوجوانوں کے مسائل سے بخوبی واقف ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نوابزادہ نوجوانوں کو روزگار، کھیل کے مواقع، صحت کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائیں گے اور اپنے والد شہید وطن سولجر آپ پاکستان کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ راجن پور سے ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق کوہ سلیمان میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلے سے کپاس کی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز سیلابی ریلے کی شدت بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس سے ٹھل، چانگ ٹھل، وزیر ٹھل، سید خان ٹھل، نوکانی ٹھل، پتافی، منیرہ پور، حاجی پور، چک پتیات، فاضل پور، شاہ پور اور دیگر بستیوں کی گھریں بھی سیلابی ریلے کے زد میں آئے۔ بارش کے ساتھ تیز ہواؤں سے لوگوں کی سولر سسٹم بھی درہم برہم ہو گئے۔ حالیہ بارشوں سے لوگوں کی ایک سال کی محنت سیلابی ریلے نے بہا کر لے گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک متاثرین کی امداد کے لیے ضلع انتظامیہ راجن پور کی ایک امدادی ٹیم بھی نہ پہنچ سکی۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ علاقہ پچات میں حالیہ بارشوں کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ آسمان بدستور کالے بادلوں کی لپیٹ میں ہے۔ کسی بھی وقت پانی سے بھرے بادل ایک بار پھر جم کر برس سکتے ہیں، جس کی صورت میں اہل علاقہ مزید نقصانات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ لوگ انتہائی خوف کے عالم میں ہیں۔ علاقہ مکینوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پوری طور پر صورتحال کا نوٹس لے کر متاثرین کا نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ مزید بارشوں سے ممکنہ نقصانات کا سدباب رکھا جائے تاکہ اہل علاقہ مزید تباہی سے محفوظ رہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ نارووال میں حادثہ پیش آیا۔ کرتارپور کے قریب مسافر بس نے کار کو کچل دیا۔ شکرگڑھ کار سوار 4 افراد سمیت 6 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ مسافر بس اور کار سوار سمیت 10 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو ٹیمیں آپریشن میں مصروف۔ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ سے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں وفا ناتھن شاہی لائبریری کا کام کئی سال گزرنے کے باوجود طلبہ تنظیم کی جانب سے نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ خیرپور ناتھن شاہ میں طلبہ محاذ تنظیم کی جانب سے وفا ناتھن شاہی لائبریری کا کام مکمل نہ ہونے کے خلاف نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طلبہ تنظیم کے سربراہ بلاول برگڈری، اسد چانڈیو، ماجد بھگیو، سندھ محاذ طلبہ تنظیم کے سربراہ محمد بچل چانڈیو، رفیق چانڈیو، دیگر رہنماؤں نے کہا کہ 2013 میں اس وقت کے ثقافتی وزیر سسئی پلیجو نے وفا ناتھن شاہی لائبریری کا سنگ بنیاد رکھا تھا، مگر لائبریری کا کام مکمل نہ ہونے پر مختلف تنظیموں کی جانب سے بار بار احتجاج بھی کیے گئے۔ 2020 میں ثقافتی وزیر سردار علی شاہ نے وعدہ کیا تھا کہ
2020 میں لائبریری کا کام مکمل کر کے وزٹ کروں گا، مگر افسوس کہ آج تک وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ مزید طلبہ تنظیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اگر وفا ناتھن شاہی لائبریری کا کام مکمل نہ ہوا تو احتجاجی مظاہرہ وسیع کیا جائے گا۔ ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وفا ناتھن شاہی لائبریری کا کام مکمل کیا جائے، ورنہ کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ لگائے جائیں گے۔ خبر ہے شکارپور سے۔ شکارپور میں کالج کی دیوار گر گئی۔ گڑھی یاسین شہر میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے نیا تعمیر کیا گیا گورنمنٹ ڈگری کالج گڑھی یاسین کی باؤنڈری وال گر گئی۔ گڑھی یاسین سماجی اتحاد کے نوجوانوں اور شہریوں کی جانب سے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر آغا فیصل پٹھان اور وفا عباسی کی سربراہی میں احتجاجی مظاہرہ کر کے نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ناقص میٹیریل استعمال کرنے والے ٹھیکیدار آفیسرز ملوث عملے کے خلاف کارروائی کی جائے اور کالج کا کام شفاف خالص بنیادوں پر کروایا جائے۔ ایک اور خبر ہے گوشرا سے۔ گوشرا میں عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈی میں جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے سنت ابراہیمی عام شہریوں کی پہنچ سے دور۔ جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ناصر سے۔ جی ناصر، مزید آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گوجرا کی بکر منڈی میں۔ یہاں پر عید الاضحیٰ قریب آتے ہی یہاں پر جو شہری ہے وہ انہوں نے رخ اپنا مویشی منڈی کا رخ کر لیا۔ یہاں پر خریدار اور جو وپاری ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ قیمتوں کا جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے یہاں پر شہری جو ہے وہ کافی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جو عید الاضحیٰ آتے ہی جو ہے وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی جو عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ یہاں حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے پٹرول کی جو قیمتیں ہیں یا ڈیزل کی قیمتیں ہیں یا خرد و نوش کی جو قیمتیں ہیں اتنی بلند ہو گئی ہیں کہ عام بندے کی پہنچ سے دور ہیں، اور وپاری بھی ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے ان کو بھی مہنگائی کا سامنا ہے۔ عام دور ہفتے میں چارے کی جو چارہ ہے اس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، لیبر کی بڑی کاسٹ ہے، آنے جانے کا بڑا پرابلم ہے، اس اوپر سے موسم کا بھی کچھ ایسے تیور ہیں کہ وہ بھی اس کا بھی ایک مین عنصر ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ تو سب جتنے بھی معاملات ہیں ساری صرف مہنگائی کی وجہ سے ہیں۔ جو عام آدمی یہاں لینے آتا ہے، عام آدمی کی تو پہنچ سے ویسے ہی دور ہے۔ جو بکرا ہے اس کا وہ ڈبل ریٹ ہے، جو لاکھ کا جانور وہ 2 لاکھ کا بتا رہے ہیں، ان کی مجبوری ہے کیونکہ انہوں نے خریدا بھی مہنگا ہے، آگے سے بیچنا بھی ڈیفینیٹلی مہنگا ہے۔ تو ہر طرف مہنگائی ہے، ہر طرف مہنگائی کا شور ہے۔ ہر بندہ اس حکومت سے اتنا نالا ہے، اتنا چالو ہے کہ خدا خدا کر رہا ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں جتنے بھی جو آج کل جو ہو رہا ہے منڈیوں میں، خاص کر جانوروں کی، بکرا دیکھ لیں، کٹا دیکھ لیں، بچہ دیکھ لیں، آگے جو بیماری جو آ گئی ہے یہ گائے میں، وہ اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ لوگ کٹے کی طرف رجحان ہو گیا اور بچہ وغیرہ کو چھوڑ دیا ہے، تو مہنگائی کا بہت زیادہ عنصر پایا جاتا ہے، یہی سب سے بڑا عنصر ہے۔ جی جیسا کہ ناظرین آپ نے جانا، میرے ساتھ یہاں پر کچھ شہری موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے وہ جو سنت ابراہیمی ہے اور یہ بھی ان کی شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو آج جس کی جانور کی قیمت جو ہے وہ 30,000 تھی، اس کی 60,000 بتائی جا رہی ہے۔ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ یہ سنت ابراہیمی جو ادا کر سکیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ بہاول نگر میں ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ چک مدرسہ کے قریب موٹر سائیکل کی ٹرالر کو ٹکر، حادثے میں 2 افراد شدید زخمی جبکہ ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ زخمیوں میں محمد اکرم اور محمد ریاض شامل ہیں۔ اور ادھر نہ زمین کانپی نہ آسمان، خون سفید ہو گیا۔ وزیر آباد میں بدبخت بیٹے نے باپ کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ڈویژنل بیورو چیف امانت علی کی رپورٹ کے مطابق قتل کا یہ واقعہ وزیر آباد کی پرانا گلہ منڈی میں پیش آیا، جہاں ملزم مصطفیٰ وارث نے اپنے ہی سگے باپ، حساس ادارے کے ریٹائر آفیسر اور وارث پبلک اسکول کے ڈائریکٹر سر وارث کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ملزم مصطفیٰ نے باپ کو چھریوں کے وار کر کے قتل کیا۔ پولیس کی جانب سے ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ مقتول وارث نے ملزم مصطفیٰ وارث کی والدہ کو طلاق دی تھی، جس کا ملزم کو رنج تھا، اور طیش میں آ کر ملزم نے اپنے سگے والد پر چھریوں کے وار کر کے کام تمام کر دیا۔
पुलिस थाना सिटी ने मुलजिम मुस्तफ़ा वारिस को बंधन मैरिज हॉल के करीब सियालकोट रोड से गिरफ्तार कर लिया, जबकि नाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने ईद उल अज़हा के मौके पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को खुसूसी हिदायत जारी कर दी। ईद उल अज़हा के मौके पर नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ घेरा मज़ीद तंग किया जाए। सरकारी रेट्स के खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ईद की तातीलात के दौरान मार्केटों की मुसलसल निगरानी करेंगे। ईद के मौके पर नाजायज़ मुनाफा कमाने की खातिर आवाम की जेबों पर हाथ डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रवां माह के दौरान 144 ग्राम फरोशों को 3,71,000 के जुर्माने आयद किए गए। 12 ग्राम फरोशों के खिलाफ मुकदमा, जबकि 20 को गिरफ्तार किया गया। तहसील लोधरा में 65 ग्राम फरोशों को 1,19,000 के जुर्माने आयद किए गए। तहसील कहरोड़ पक्का में 35 ग्राम फरोशों को 1,52,000 रुपये जुर्माने आयद किए। तहसील दुनियापुर में 44 ग्राम फरोशों को 1 लाख रुपये जुर्माने आयद किए गए। तहसील लोधरा में 7, तहसील करोड़ पक्का में 2, जबकि तहसील दुनियापुर में 3 ग्राम फरोशों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट पर। शामिल करते हैं फ़कीराबाद से। इमरान अली महर की रिपोर्ट के मुताबिक फ़कीराबाद टाउन कमेटी की अदम तवज्जो के बायस ईद के मौके पर भी शहर में सफाई ना हो सकी। गुज़श्ता रोज़ पड़ने वाली बारिश ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया। जी बिल्कुल, फ़कीराबाद में गुज़श्ता रोज़ पड़ने वाली बारिश ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया। फ़कीराबाद टाउन कमेटी इंतज़ामिया गायब, लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना। 144 मुलाजिम होने के बावजूद सिर्फ 2 मुलाजिम शहर की सफाई कर रहे हैं। कल ईद है और बाज़ारों में पानी जमा होने की वजह से कारोबार सख्त मुतासिर हुआ है। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शहरियों ने मज़ीद कहा कि टाउन कमेटी में 144 मुलाजिम होने के बावजूद भी शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। आला हुकाम से अपील है कि टाउन कमेटी का नोटिस लिया जाए। और इधर तोंसा के नवाही मौजा टब में कब्जा माफिया सरगर्म काबज़ीन ने कीमती अराजी हथियाने के लिए खवातीन वकला की अराजी पर नजरें दौड़ाना शुरू कर दी। अराजी मालकान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, देखते हैं सुहेल अख्तर की इस रिपोर्ट में। मौजा टूब में कब्जा माफिया का राज बरकरार है और शरीफ शहरियों समेत वकला बिरादरी भी महफूज नहीं। तौसा बार की सीनियर वकील मेमूना सखानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा रकबा अदालत से डिग्री शुदा है, जो कि मुतादिद बासर अफराद हथियाना चाहते हैं। मेमूना का मज़ीद कहना था कि कब्जा माफिया से अराजी के साथ साथ जान, माल और इज़्ज़त का ख़तरा भी लाहक है। कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी के लिए आला हुकाम और मकामी अफसरान फौरी नोटिस लें और ऐसे नासिर के ख़िलाफ़ फौरी कानूनी कार्रवाई करें।